محترم حاضرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مجلس ماشاءاللہ روزانہ 11 سے 12 تک ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے شیخ حاجی صلاح الدین صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ مجلس منعقد کی ہے، اور اس سے بہت سارے لوگوں کو فیض بھی ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے۔ آج کے ہمارے اس مجلس کے جو خصوصی مہمان ہیں وہ ہمارے میرٹھ کے علماء میں، موقر علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی خالد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب مسجد حنیفہ سمر گارڈن تو تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے مواعظ حسنہ سے تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ حضرت جو کچھ فرمائیں اس پر حضرت کو بھی اور ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ آ جائیں حاجی صلاح آ جائیں۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے،
जब जुल्म सितम हद से गुजरा तशरीफ मोहम्मद ले आए, रहमत की घटाएं बरसाई, दुनिया की उम्मीदें बर आई। रहमत की घटाएं बरसाई, दुनिया की उम्मीदें बर आई। इकराम व अता की बारिश की, अखलाक के मोती बरसाए। तहजीब की शमए रोशन की, ऊँटों के चराने वालों ने। तहजीब की शमए रोशन की, ऊँटों के चराने वालों ने। कांटों को गुलों की कीमत दी, जर्रों के मुकद्दर चमकाए। काबे की जमीन और अर्श कहाँ, पल भर में कहाँ, दम भर में कहाँ। काबे की जमीन और अर्श कहाँ, पल भर में कहाँ, दम भर में कहाँ। पत्थर को अता की गोयाई और चांद के टुकड़े फरमाए। औरत को हया की चादर दी, गैरत का गाजा भी बख्शा। औरत को हया की चादर दी, गैरत का गाजा भी बख्शा। शीशों में नजाकत पैदा की, किरदार के जौहर चमकाए। तौहीद का धारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका। तौहीद का धारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका। कुफ्फार बहुत कुछ झुंझलाए, शैतान ने हजारों बल खाए। ए नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तू सब कुछ है। ए नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तू सब कुछ है। होठों पे तबस्सुम भी आया, आंखों में भी आंसू भर आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम। आप तमाम हजरात भी एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। माशाअल्लाह, ये हमारे शेख, हमारे बड़े करम फरमा हजरत अक़दस हजरत शेख सलाहुद्दीन साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जिनके दिल को अल्लाह ने जिक्र के नूर से मुनव्वर कर रखा है, और उसी की एक तपिश, एक मक़नतीसियत मुझे और आपको इनके पास खींच कर के ले आती है। और खाली मैं और आप नहीं, न जाने कितने मुल्क हजरत से जुड़ गए, और उन मुल्कों के कितने बड़े बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें माशाअल्लाह हजरत के उस नूर से जो दिल के अंदर अल्लाह ने पेवस्त किया है, उससे वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ायदा उठाने वाले फ़ायदा उठाते हैं, और इश्काल करने वाले हमेशा नाकाम रहते हैं। हजरत अक़दस हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो आजकल कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त कर रहे हैं, दुआ करें अल्लाह उनकी जल्द से जल्द और गैब से रिहाई फरमाए। वो इरशाद फरमाया करते हैं कि वो लोगों हमेशा रफ़ीक बनो, किसी के फरीक न बनो। क्या बनो? हमेशा रफ़ीक बनो, काम आने वाले बनो, किसी के काम को बिगाड़ने वाले न बनो, किसी के काम में नुकसान पहुंचाने वाले न बनो, किसी के काम में अपनी ज़बान या अपने हाथ से नुकसान पहुंचाने वाले न बनो। वो फरमाते हैं रफ़ीक बनो, फरीक न बनो। अल्लाह ने इस जुमले पर उनको कितना कामयाब फरमाया। मुकम्मल आलिम नहीं है, वो खुद लिखते हैं कि मैं कोई मुकम्मल आलिम नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ने बड़े बड़े उलमा से ज़्यादा अल्लाह ने उनसे काम लिया है। आज उसी काम की वजह से वो कैदोबंद की सोहबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, अगर मैं और आप रफ़ीक बनेंगे तो अल्लाह ज़रा से इल्म से पूरी दुनिया को फ़ायदा पहुँचा देगा, और अगर फरीक बनेंगे तो चाहे हमारे अंदर सलाहियतें कूट कूट करके भरी हुई हो, लेकिन हम किसी दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। इसलिए मेरे भाई, मुझे और आपको सबको मिलकर के दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हजरत वाला की उम्र में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह इनका साया देर तक कायम और दायम फरमाए। मैं और लोग भी जुड़े हुए माशाअल्लाह, जो लोग हमारे दूसरे मुल्कों से, हमारे भाई हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी अपनी खास दुआओं में हमारे हजरत को खास तौर से ध्यान रखें कि अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे भाई, मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक बड़ी अहम आयत आपके सामने तिलावत की।
دل تو چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے گفتگو اور کروں، لیکن چونکہ وقت کم ہے اور انشاءاللہ وقت پر ہمیں بات مکمل بھی کرنی ہے اور دعا بھی مکمل کرانی ہے، کیونکہ بعض حضرات کے یہاں کہیں ظہر ہو رہی ہے، کہیں عصر ہو رہی ہے، کہیں افطاری ہو رہی ہے، کہیں سحر ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو وقت ہے، ہم پوری رات بھی اگر بیٹھے ہوئے بات کرتے رہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں، لیکن جو ہمارے بھائی ملکوں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر ہم ذرا سا آؤٹ چلتے ہیں تو ان کو دقت اور دشواری، ان کے نظام میں کمی آ جاتی ہے، اس لیے ہمیں سب کا خیال رکھنا ہے۔ میرے بھائی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی بڑی مختصر سی آیت تلاوت کی، اس کے تعلق سے گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ بات کو ختم کر دوں گا۔ اور میرے بھائی، میرا اور آپ کا اللہ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور لوگوں دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف، یعنی جب میرا اللہ تمہاری بخششوں کے فیصلے کر رہا ہو اس طرف دوڑو، اللہ تمہاری بخشش کرے گا اور بخشش کر کے اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اور دوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ آپ یہاں مسجد میں آئے، یہ اللہ کی بخشش کی طرف ہی تو دوڑنا ہے۔ آپ نے آ کر کے مسجد کو اپنے ذکر سے معطر کیا، یہ اللہ کی بخشش کی طرف ہی تو دوڑنا ہے۔ آپ نے دنوں کو روزے رکھے، یہ اللہ کی بخشش کی طرف دوڑنا، راتوں کو اللہ کے لیے کھڑے ہو کر قرآن سونا، یہ اللہ کی بخشش کی طرف دوڑنا۔ اسی طرح پوری رات اللہ کے سامنے ذکر کرتے رہے، یہ اللہ کی بخشش کی طرف دوڑنا، یہاں تک کہ غریبوں کا سہارا بنے، یہ اللہ کی بخشش کی طرف دوڑنا۔ اپنے مالوں سے خرچ کیا، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑنا، آ کر کے ذکر کیا، یہی تو اللہ کی بخشش کی طرف دوڑنا ہے۔ کوئی حج کر کے آتا ہے، یہ بخشش کی طرف دوڑنا ہے۔ کوئی اللہ کے راستے میں وقت لگاتا ہے، یہ بخشش کی طرف دوڑنا ہے۔ کوئی خانقاہوں میں آ کر کے ضربے لگا کر اللہ کو راضی کرتا ہے، یہ بخشش کی طرف دوڑنا ہے۔ لہذا اسی کو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف چلے آؤ جو جنت ہم نے آپ کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ اس جنت کا اشارہ تو کر دیجئے، اللہ وہ جنت کیسی ہے جس کے لیے ہم راتوں کو سوتے نہیں ہیں، دنوں کو تیری عبادت کرتے ہیں اور راتوں کو تجھے یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تیرے لیے ہم پریشانیاں اٹھاتے ہیں، اللہ ہم دنوں کو بھوکے رہتے ہیں، اللہ راتوں کو قرآن سنتے ہیں، اللہ پھر ذکر کی ضربیں لگاتے ہیں، اللہ اس جنت کے لیے ہی تو دوڑتے ہیں۔ اللہ وہ جنت کیسی ہے اس کا ذرا سا فرنٹ ہی بتلا دیجئے، اللہ وہ بڑی کتنی یہ تو تم ہی جانتے ہو، اللہ اس کے اندر کیا ہے تم ہی جانتے ہو، اس کے پھل اور فروٹ کیسے ہیں اللہ اسے تو تم ہی جانتے ہو، لیکن ذرا سی کوئی بات ہمیں بتلا دیجئے۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور لوگوں جانتے ہو اس جنت کی فرنٹ کتنا ہے، اس جنت کا عرض کتنا ہے؟ تو میرے اللہ نے اس کا جواب دیا، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس کا عرض آسمانوں کے برابر ہے، اس کا عرض زمین کے برابر ہے۔ یہ جو آسمان ہے قرآن کہتا ہے اس کے علاوہ بھی آسمان ہے، اسی لیے سماوات کا جمع کا صیغہ میرے اور آپ کے اللہ ہر جگہ استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ ایک اکیلا آسمان نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی آسمان ہیں۔ ہاں، اور ہم نے اس جنت کے فرنٹ کو ان آسمانوں کے برابر بنایا ہے۔ اے میرے اللہ، وہ جنت آپ نے کس کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ تو میرے اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، اعدت للمتقین، ہم نے وہ متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، ہم نے وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ متقی کون لوگ ہیں؟ اللہ تقوی والے کون لوگ ہیں؟ تو میرے اللہ نے اس کا جواب دیا۔ ہاں، علماء فرماتے ہیں کہ متقیوں کے بڑے درجے ہیں، لیکن پہلا درجہ سب اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، متقی کا پہلا درجہ یہ ہوگا کہ وہ پوری دنیا کو لات مار دے گا اور اپنے اللہ کو قبول کر لے گا۔ متقی کا پہلا درجہ یہ ہوگا کہ وہ غیر اللہ کو اپنے دل سے نکال دے گا اور اپنے اللہ کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے گا۔ ہاں، جب ضرورت پڑے گی اپنے اللہ کے سامنے آئے گا، جب کوئی ضرورت پیش آئے گی اپنے اللہ کے سامنے آئے گا، جب کوئی پریشانی آئے گی اپنے اللہ کے سامنے آئے گا۔ بالکل آسان مثال سمجھ لیجئے، جو اس زمین پر آ کر اسلام قبول کر لے یہ متقی ہے۔ متقی کا پہلا درجہ
جو اسلام قبول کر لے، جو ایمان قبول کر لے، جو اپنے اللہ کو اللہ مان لے، جو اپنے نبی کو آخری نبی مان لے، جو اپنے محبوب کو اپنا محبوب مان لے، لہذا متقی کا پہلا درجہ تو اس طریقے سے آپ تمام حضرات اور میں بھی اگر اس پہلے درجے کو دیکھیں تو میں اور آپ تمام کے تمام متقی ہیں۔ تو اللہ سے ہم سوال کریں، اللہ آپ نے جنت کس کے لیے تیار کی ہے؟ تو میرے اللہ نے جواب دیا اعدت للمتقین، ہم نے جنت متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ جنتیوں کی کچھ اور نشانی بھی بتلا دیجیے، اللہ ہم کیسے پہچانے کہ یہ جنتی ہے یا ہم جنت میں جانے کے لائق ہیں؟ تو میرے اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، او میرے بندو یہ 4 نشانی اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ کی جنت تمہارے لیے انتظار میں رہے گی، تم اللہ کی جنت کے اندر جاؤ گے۔ وہ 4 نشانی اپنے اندر پیدا کر لو۔ اور لوگوں سنو، وہ 4 نشانیاں کیا ہیں؟ میرے اللہ نے وہ 4 نشانیاں بتلائی۔ جنتی کی پہلی نشانی یہ ہوگی جو جنت میں جانے والے ہیں اور جو جنت کے مستحق ہیں، جنت جن کا انتظار کر رہی ہے، جنت جن کے لیے سجائی گئی ہے، جنت جن کے لیے روزانہ منور کی جاتی ہے، جنت جن کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پہلی نشانی ان کی یہ ہوگی۔ اللہ وہ پہلی نشانی کیا ہے؟ الذین ينفقون بالسراء والضراء، جنتیوں کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ اگر وہ تندرستی میں ہیں تب بھی اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، اگر وہ خوشحالی میں ہیں تب بھی اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب انہیں یہ نظر آ جائے کہ یہاں خرچ کرنے پر میرا اللہ راضی ہوگا، یہاں مال لٹانے پر میرا اللہ راضی ہوگا۔ لہذا جنتی کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ جب اس کے سامنے اللہ کا وہ مسئلہ آ جائے کہ یہاں خرچ کرنے پر میرا اللہ راضی ہے تو وہ تنگ دست ہے تب بھی خرچ کرتا ہے، اور اگر وہ خوشحال ہے تب بھی خرچ کرتا ہے۔ یہی تو خاصیت تھی صحابہ کی۔ اگر وقت ہوتا تو اسی پر شاید یہ رات ناکافی ہو جاتی، لیکن چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے اس لیے میں مختصر گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ سے کس طرح کی محبت، ارے جو اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں ان کو اپنی جان نظر نہیں آتی، ان کو اپنا مال دکھائی نہیں دیتا، وہ اپنی جان اور مالوں کو اپنے اللہ کے لیے قربان کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ خاصیت اللہ نے صحابہ اکرام کے اندر پیدا کر دی تھی، یہ خاصیت صحابہ کے اندر آ چکی تھی، یہاں تک کہ تمام مال میں اپنے اللہ کے لیے قربان کر کے کہتے تھے اے اللہ کے نبی جو مال آپ نے لے لیا وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے جو آپ نے ہمارے پاس چھوڑ دیا۔ لہذا میرے بھائی جب اللہ کا نام آ جائے تو کس طریقے سے جان اور مال لٹائے جاتے ہیں، آؤ صحابہ سے ذرا کچھ سیکھیں جو جنگ کے میدانوں کے اندر پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے کہتے ہیں اور میرے ساتھیوں مجھے روکنے کی کوشش نہ کرو، مجھے سامنے والے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ارے میں اور وہ کامیاب ہو کر اور زخمی ہو کر کہا کرتے تھے فزت برب الکعبہ، اور رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہاں تک کہ گردن سے ان کے خون بہتا ہوا ہوتا تھا، بدن پر 80 سے زیادہ زخم ہوتے تھے، یہاں تک کہ صرف بات کرنے کا موقع صرف اتنا ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابہ سے کہا کرتے تھے اور مسکرا کر کے کہتے تھے میں پریشان نہیں ہوں، میں پریشان نہیں ہوں، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ وہ روتے نہیں تھے۔ یہ خاصیت صحابہ کرام کے اندر میرے اور آپ کے اللہ نے پیدا کر دی تھی۔ اگر اس موضوع کو اور بڑھاؤں تو شاید آپ میرے بیان سے زیادہ آپ گھبرانے لگے، اس لیے میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا۔ میرے بھائی میں گفتگو کرنے لگا، کیا فرمایا میرے اور آپ کے اللہ نے؟ جنتی کی پہلی نشانی الذین ينفقون بالسراء والضراء، ارے جنتی نہ خوشحالی دیکھتا ہے نہ تندرستی دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نام پر فوراً خرچ کرتا ہے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے یہاں خرچ کرنے پر میرا اللہ راضی، یہاں خرچ کرنے پر میرا محبوب راضی، تو وہ فوراً بغیر پرواہ کیے خرچ کرتا ہے۔ لہذا میں 1-2 مثالیں بتلاتا چلوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابراہیم
ابراہیم خلیل اللہ، ارے جانتے ہو بقرعید کے موقع پر یہ تمام یادیں انہی کی ہیں، انہی کی قربانیوں کا ثمرہ ہے، انہی کی قربانیوں کی وجہ سے میں اور آپ قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے خلیل کیسے نہ ہوتے، ذرا سے بڑے ہوئے، نمرود نے ہاں آگ کے اندر ڈالا، کامیاب ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ نے اولاد دے دی، اس اولاد کو پھر اللہ نے ذبح کرنے کے لیے کہا، اس میں بھی کامیاب ہو گئے، یہاں تک کہ کعبے کی تعمیر کرنے کے لیے کہا، اس میں بھی کامیاب ہو گئے، بنجر زمین پر اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے کہا، اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ آؤ تمہیں ایک اور مثال بتلاتا چلو، ایسی کوئی اللہ کا خلیل نہیں بنتا، ایسی کوئی اللہ کا دوست نہیں بنتا، ارے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑے مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، بڑی پریشانیوں سے ہاں اپنی زندگی کو گزارنا پڑتا ہے۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلو، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے اونٹ اور بکریاں چرا رہے ہیں۔ یہ اونٹ اور بکریاں چرانا یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، یہ تمام اللہ کے نیک بندوں کی سنت ہے، لہذا میرے بھائی اپنی بکریاں چرا رہے ہیں، جیسے اونٹوں کو چراتے ہوئے بکریوں کو چراتے ہوئے ایک جھاڑی کے قریب سے گزرے تو اس جھاڑی کے اندر سے آواز آ رہی تھی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ آواز آ رہی تھی جو ہم 4 رکعت کے بعد ہر تراویح کے اندر پڑھتے ہیں، یہ آواز اس جھاڑی کے اندر سے آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم رک گئے، ارے کون میرے اللہ کی تعریف کر رہا ہے، کون میرے معشوق کی تعریف کر رہا ہے، لہذا اسی جھاڑی کے اندر پہنچے، دیکھا کہ ایک انسان بیٹھا ہوا ہے اور وہ میرے اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے سبحان ذی الملک والملکوت۔ حضرت ابراہیم جھوم گئے، وہ پڑھتا گیا، حضرت ابراہیم سنتے گئے، جب یہ دعا مکمل ہو گئی حضرت ابراہیم کہنے لگے او اللہ کے بندے ذرا ایک مرتبہ اور سنا دے، ایک مرتبہ اور بڑھ کے بتا دے۔ وہ کہتا ہے ابراہیم میں یہ کام فری میں نہیں کرتا ہوں، آج تو شیخ صاحب فری میں اللہ کی یاد دلا رہے ہیں، فری میں تمہیں اللہ کے قریب کر رہے ہیں اور فری میں تمہیں اللہ کے پاس پہنچا رہے ہیں اور فری میں اللہ کا ذکر کرا رہے ہیں، راتوں کو جاگ کر کے مجھے اور آپ کو اللہ کے قریب کر رہے ہیں، جتنا ذکر کرو گے اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ کیا کہا اس جھاڑی والے نے، اے ابراہیم یہ کام میں فری میں نہیں کرتا بلکہ میں اس کی قیمت لیا کرتا ہوں، اس کی اجرت لیا کرتا ہوں۔ کہتے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کیا چاہیے؟ کہا تیرے پاس ابراہیم اونٹ تو ہیں، تیرے پاس بکریاں تو ہیں، کہا کہ ان سے کام چل جائے گا، کہا کہ کیوں نہیں چلے گا، چلو آدھے اونٹ اور بکریاں تمہاری ہیں، لہذا دوبارہ وہ کلمات سنا دو۔ جب آدھے اونٹ اور بکریاں حضرت ابراہیم نے انہیں دے دی، اس نے پھر پڑھنا شروع کیا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، اس نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ ابراہیم جھوم گئے، ارے میرے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، میرے اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، مال کا کیا کروں گا، میرے اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا جا رہا ہوں۔ لہذا جب وہ چپ ہو گیا حضرت ابراہیم پھر کہنے لگے ایک مرتبہ اور سنا دے۔ کہا کہ میں فری میں نہیں سنا تھا، میں فری میں نہیں سنا تھا، اب کیا چاہیے؟ جو اونٹ اور بکریاں باقی رہ گئی ان کو دے دیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے وہ بھی دے دی اور کہا ایک مرتبہ اور میرے رب کی بڑائی بیان کر دیجیے۔ چنانچہ اس نے پھر پڑھنا شروع کیا، حضرت ابراہیم جھوم گئے، وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے اب تو سارے اونٹ اور بکریاں تیری ہو گئی، ارے چلتے ہوئے ایک مرتبہ اور سنا دے۔ کہا کہ ابراہیم فری میں نہیں سنا تھا، جاؤ کچھ لے کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اب کچھ نہیں بچا ہے میرے پاس، سارے اونٹ تجھے دے دیے ہیں، ساری بکریاں تجھے دے دی ہیں، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے، ایک مرتبہ اور سنا دے۔ کہا کہ میں فری میں نہیں سنا تھا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں او اللہ کے نیک بندے، اللہ کی قسم تو اتنے اونٹوں کا مالک ہو گیا، اتنی بکریوں کا مالک ہو گیا، ان کو چرانے کے لیے تجھے نوکر تو چاہیے نا، ان کو چرانے کے لیے تجھے غلام تو چاہیے نا۔ حضرت ابراہیم تیرا نوکر بننے کے لیے تیار ہے، صرف ایک مرتبہ میرے رب کی بڑائی بیان کر دے۔ ابراہیم تیرا نوکر بننے کے لیے تیار ہے، تیری پوری زندگی تیرے اونٹ اور بکریوں کو چرانے کے لیے تیار ہے، ایک مرتبہ وہ کلمات سنا دے۔ اللہ کے عاشقوں کا یہی حال ہوتا ہے،
نہ جان دیکھتے ہیں نہ مال دیکھتے ہیں۔ اتنا سنتے ہی اس انسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرماتا ابراہیم اللہ کی قسم میں کوئی انسان نہیں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ تمہاری بڑی تعریف کرتا ہے۔ آج میں بھی دیکھنے آیا کہ واقعی میں اللہ سے حضرت ابراہیم بھی محبت کرتے ہیں۔ اتنی محبت کرتے ہو کہ صرف 2-4 کلمات کے لیے تمام مال تم نے اپنا لٹا دیا اور نوکر بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ لہذا میرے بھائی میں گفتگو کرنے چلا، اللہ کے جنتیوں کی نشانی کیا ہے کہ وہ نہ اپنی تنگ دستی دیکھتے ہیں نہ اپنی مالداری دیکھتے ہیں، اپنی اللہ کی رضا کے لیے، اپنے اللہ کے کلمات سننے کے لیے، اپنے اللہ کی تعریف کے لیے اپنے جان اور مالوں کو لٹا دیتے ہیں۔ یہی تو نشانی بیان کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ تنگ دستیوں میں بھی خرچ کرتے ہیں، وہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ آؤ اور تیزی کے ساتھ بات کو کرتا چلو۔ او اللہ کے نیک بندو، پہلی نشانی جنتیوں کی یہ ہوگی کہ وہ تنگ دستی میں بھی خرچ کریں گے، وہ خوشحالی میں بھی خرچ کریں گے۔ دوسری نشانی میرے اور آپ کے اللہ نے ارشاد فرمائی کہ جنتی کی دوسری نشانی یہ ہوگی والکاظمین الغیظ، جنتی اپنے غصے کو پینے والا ہوگا۔ یہ جنتی کی دوسری نشانی۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، دنیا کا سب سے بڑا طاقتور کون ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، جو اپنے سامنے والے کو ڈھیر کر دے، جو اپنے سامنے والے کو چت کر دے۔ اللہ کے نبی ہم تو اسے سب سے بڑا پہلوان مانتے ہیں۔ کہا کہ نہ میرے صحابہ، یہ پہلوان نہیں ہے، یہ طاقتور بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پہلوان کون ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جب اسے غصہ آئے اور وہ سامنے والے سے بدلہ بھی لے سکتا ہے، وہ سامنے والے پر وار بھی کر سکتا ہے، وہ سامنے والے سے اپنا حق وصول بھی کر سکتا ہے، اور اسے سخت غصہ آیا ہوا ہے لیکن وہ ایسے وقت میں اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اپنے غصے کو اللہ کے لیے برداشت کر جاتا ہے۔ فرمایا دنیا کا سب سے بڑا طاقتور وہ ہے جو اپنا بدلہ لینے کی حالت میں ہو لیکن پھر بھی اپنے غصے کو برداشت کر جائے۔ یہ جنتی کی دوسری نشانی ہے۔ جنتی اپنے غصے کو برداشت کرتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ذرا بات کو بیچ میں روک کر کے کہتا چلو، کیا آج میری اور آپ کی بربادی کی وجہ غصہ نہیں ہے؟ کیا میرے اور آپ کے گھروں کے ٹوٹنے کی وجہ غصہ نہیں ہے؟ کیا میرے اور آپ کے خاندانوں میں دراڑ کی وجہ غصہ نہیں ہے؟ آج میرے پڑوسی مجھ سے بات نہیں کرتے، کیا اس کی وجہ غصہ نہیں ہے؟ آج میں اور آپ کاروبار میں بڑے پیچھے جا چکے ہیں، کیا اس کی وجہ غصہ نہیں ہے؟ آج میری بیوی مجھ سے ناراض، مجھ سے دور رہ رہی، میرے بچے مجھ سے دور رہ رہے، ارے اس کی وجہ غصہ نہیں ہے؟ آج مسلمان کی سب سے بڑی بربادی کی اگر وجہ کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف غصہ ہے، برداشت نہ کرنا ہے، اپنے غصے کو نہ پینا ہے۔ ذرا غور کرنا، میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو کتنا اس غصے کی وجہ سے برباد کیا ہے۔ میں اور آپ اس دنیا کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، اقتصادیات کے اعتبار سے، معاشیات کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آج مسلمان پیچھے ہے۔ اس سب کی بڑی وجہ صرف غصہ ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو غصے کی وجہ سے برباد کیا ہے۔ کاروبار نہیں چلا سکے، وجہ کیا؟ غصہ۔ کوئی گراہک آیا اس سے لڑنا، کوئی گراہک کوئی سامان واپس کرنے آیا تو غصے کی وجہ سے اسے غصہ ہو جانا۔ حالانکہ یہ تو میرے اور آپ کے آقا کا طریقہ، او اللہ کے بندے اگر تجھے کوئی سامان واپس کرنے آئے تو خوشی کے ساتھ واپس کر لے۔ ارے اس وقت میں ہو سکتا ہے تجھے کچھ نقصان ہو جائے لیکن تمام بدلے تجھے اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ لہذا میرے بھائی، وہ گراہک مجھ سے اور آپ سے ناراض ہو کر کے کہیں اور جانے لگے ہیں اور ایسے لوگوں کے پاس جانے لگے ہیں جو غصہ نہیں دکھاتے۔ آج اس ملک کا مالک بنیا ہے، جانتے ہو وہ مالک کیسے بنا؟ اس نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا، اس نے اپنے غصے کو برداشت کیا، اس نے کبھی گراہک سے لڑائی نہیں کی، اس نے کبھی جو قرض میں ڈوب گیا اس کے گھر پر جا کر کے گالیاں نہیں دی، اس نے کبھی اپنے گراہک کو نیچا نہیں دکھایا کہ وہ
وہ قرض اور دیتا رہا یہاں تک کہ اس کا پیسہ ڈوب گیا، لیکن کبھی اپنے گراہک کو غصہ نہیں دکھایا۔ آج تو ہمارے دکانداروں کے کسی کے 10-20 روپے ہو جائیں تو گھروں پر لڑنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، پورے محلے کے سامنے اسے نیچا دکھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اگر بس کی نہیں ہے تو کیوں خریدا سامان؟ یہاں تک کہ ہوٹلوں کے مالک ہیں، اگر کوئی بیچارہ آ جائے اور اس پر کھانا کھانے کے پیسے نہ ہو تو اس کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں، او اللہ کے بندو، او مسلمانوں تمہیں ہو کیا گیا، او اللہ کے نیک بندو تمہیں ہو کیا گیا۔ خیر میں گفتگو کرنے چلا، میرے اور آپ کی بربادی کی وجہ غصہ ہے، اور یاد رکھنا اگر یہ غصہ ایسے ہی رہا میں اور آپ دنیا میں بھی برباد ہوں گے، اور اس غصے کی وجہ سے جہنم بھی میرا اور آپ کا ٹھکانہ ہوگی، کیونکہ اللہ غصہ کرنے والوں کو جہنم دے گا اور غصہ برداشت کرنے والوں کو اللہ جنت میں جگہ دے گا، کیونکہ اس نے دوسری نشانی بتلائی ہے کہ میرے جنت میں آنے والوں کی دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ اپنے غصے کو برداشت کرنے والے ہوں گے، اپنے غصے کو برداشت کرنے والے۔ ارے تمہیں مثال دیتا چلو، کل قیامت کا میدان ہوگا، ایک گناہگار ایک کھلے میدان کے اندر کھڑا ہوا ہوگا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہوگا، میرے اور آپ کے اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے گناہگار بندے ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اس کو تعجب ہوگا، میں کیسے معاف ہو سکتا ہوں، میں گناہوں میں اتنا ڈوبا ہوا، مجھے کیسے معافی مل سکتی ہے؟ لہذا میرے بھائی فرشتے اس کو لینے کے لیے آئیں گے اور آ کر کے کہیں گے، چلو بھائی ہم تمہیں جنت میں لینے آئے ہیں، اللہ نے تمہارا فیصلہ کر دیا ہے، اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آؤ ہم تمہیں جنت میں لینے آئے ہیں۔ اس کو پھر بھی یقین نہیں ہوگا، کہاں میرے گناہ کہاں جنت۔ لہذا جب اس کو یقین نہیں ہوگا میرا اللہ فرشتوں سے کہے گا، اے میرے فرشتوں اس بندے کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ چنانچہ فرشتے اس بندے کو اللہ کے پاس لے کر کے آئیں گے، میرا اللہ چاروں طرف سے پردے گرا دے گا اور گرا کر کے اس سے کہے گا، میرے بندے تجھے یقین کیوں نہیں ہو رہا ہے، میں تجھے جنت عطا کر رہا ہوں، ارے کیوں تو شک میں پڑا ہوا ہے، میں تجھے جنت عطا کر رہا ہوں۔ کہا اللہ میرے گناہ بہت ہیں، میرا اللہ فرمائے گا میری رحمتیں بھی بڑی ہیں، میری رحمتیں بھی بڑی ہیں، لیکن تجھے یقین کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ گناہوں کی وجہ سے، کہ میری رحمتوں پر یقین نہیں، میں تجھے معاف کر رہا ہوں۔ اللہ کیوں معاف کر رہے ہیں ذرا بتلا دو۔ اور سنو میرے بھائی جو میرے سامنے بیٹھے اور جو اسی طریقے سے آن لائن ہے، سنو کیا فرماتا ہے میرا اللہ، جانتے ہو میں نے تمہاری بخشش کیوں کی ہے؟ ایک مرتبہ تم اپنے کام سے اپنے گھر کے اندر آئے اور آ کر کے تمہیں کسی بات پر غصہ آ رہا تھا، تم نے اپنی بیوی کو حکم دیا لیکن بیوی نے حکم نہیں مانا، تم نے اپنی بیوی کو غصہ دکھایا، بیوی نے پلٹ کر کے تمہیں جواب دیا، یہاں تک کہ بیوی زبان چلاتی رہی اور زبان کو بڑا کرتی رہی، اور تم بھی ان کے جواب میں، تمہیں اس قدر غصہ آ چکا تھا کہ اگر تم چاہتے تو اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیتے، اگر چاہتے تو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا دیتے، اگر تو چاہتا تو اپنی بیوی کو طلاق بھی دے سکتا تھا، جو غصے کی وجہ سے اکثر اس دنیا میں ہوتا رہا ہے۔ لیکن تو نے نہ اپنی بیوی کو مارا ہے، نہ اپنی بیوی کو گھر سے نکالا ہے، نہ اپنی بیوی کو طلاق کا کوئی معاملہ پیش کیا ہے، بلکہ تو جب تیری بیوی تیرے سامنے زبان دراز کر رہی تھی تیرے دل میں آیا، ارے اللہ ہمیں بھی تو روزانہ معاف کرتا ہے، ہمارے غصے کو اللہ برداشت کرتا ہے، آج میری بیوی کو غصہ آ رہا ہے، جا میں اپنے اللہ کے لیے برداشت کرتا ہوں۔ تو نے ادھر اپنی بیوی کے غصے کو برداشت کیا، آج میں نے اپنے غصے کو تیرے گناہوں کی وجہ سے برداشت کر کے تجھے جنت عطا کر دی ہے۔ تو غصے کو برداشت کرنے والا انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی جنت کا مستحق ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ روتے ہوئے نظر آئیں گے، بیوی نہیں ہے چلی گئی، کیوں چلی گئی؟ بتاتا کیوں نہیں کہ غصہ کرتا ہے، بتاتا کیوں نہیں خامخواہ تجھے غصہ آتا ہے، اپنی بیوی کو زیادہ غصہ دکھاتا ہے، بتاتا کیوں نہیں؟ تیرے گھر کے ٹوٹنے کی وجہ تیرا غصہ ہے، تیرے بیٹوں کے تجھ سے روٹنے کی وجہ تیرا غصہ ہے، تیری بیوی تجھ سے ناراض ہے اس کا وجہ غصہ ہے، تو اپنے غصے کو کنٹرول کیوں نہیں کرتا؟ لہذا غصہ کرنے والا اس دنیا کے اندر بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائی، میرے اللہ نے دوسری نشانی ارشاد فرمائی کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں وہ جنت کے مستحق ہیں، وہ جنتی انسان ہیں۔ اللہ تیسری نشانی بتلا دیجئے، میرے اللہ نے ارشاد فرمائی وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ،
جو لوگوں کو معاف کر دے، جو لوگوں کو معاف کر دے. کوئی ان کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے، کوئی ان کے ساتھ انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، لیکن وہ پھر بھی اپنے اللہ کے لیے معاف کرتے رہتے ہیں. ارے میں نے معاف کر دیا. ہاں وہ باتوں باتوں پر جھگڑتے نہیں ہیں، وہ باتوں باتوں پر بدلے نہیں لیتے ہیں، بلکہ اپنے غصوں کو برداشت کر کے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، اپنے دوستوں کو معاف کرتے رہتے ہیں. لہذا جن کے اندر معاف کرنے کی عادت ہوگی، یاد رکھنا وہ جنتی ہوں گے. لہذا میرے بھائی اسی طریقے سے چوتھی نشانی اور آخری نشانی، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے. کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ احسان کرنے والوں سے. کوئی تمہارے ساتھ برا معاملہ کرے پھر تم بھی احسان کرو. میرے آقا کی سیرت پر چلو کہ وہ پتھر برسائے، میرے آقا دعائیں دے. وہ میرے آقا کو برا بھلا کہے، میرے آقا دعائیں دیں. لہذا یہ 4 نشانیاں، اگر وقت ہوتا تو اور تفصیلی گفتگو کرتا، لیکن وقت آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے 4 نشانیاں ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے اندر ضرور لے کر کے آئیں گے. ہم تنگ دستی میں بھی خرچ کریں گے، خوشحالی میں بھی انشاءاللہ اللہ کے نام پر خرچ کریں گے. اور دوسرا یہ اپنے غصوں کو پی جائیں گے. اور تیسرا یہ کہ لوگوں کو معاف کریں گے انشاءاللہ. اور چوتھا یہ کہ لوگوں پر احسان کریں گے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے. ارے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے اور آپ کے آقا کے نواسے ہیں، ایک مرتبہ سحری کے وقت میں، سردی کے وقت میں اٹھتے ہیں، نماز کا وقت ہے، اپنی باندی سے کہتے ہیں، اور میری باندی جاؤ میرے لیے وضو کے لیے پانی لے کر کے آؤ. چنانچہ وہ وضو کے لیے بیٹھ گئے، باندی پانی لے کر کے آئی، لیکن جیسے ہی لے کر کے آئی تھوڑا سا پانی حضرت حسن کے اوپر گر گیا. حضرت حسن، ایک سردی کا موقع اور پھر اوپر سے ٹھنڈا پانی گر جائے تو یقیناً غصے کی بات ہے. حضرت حسن نے غصے میں اوپر اٹھ کر کے دیکھا، لیکن باندی بھی چونکہ پڑھی لکھی ہے فوراً کہنے لگی والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ. جنتی کی نشانی تو غصے کو پی جانا ہے. حضرت حسن کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. پھر کہا والعافین عن الناس، خالی غصے کو برداشت نہیں، وہ معاف بھی کر دیتے ہیں. جب میں نے تجھے معاف کر دیا، حضرت حسن کہتے ہیں جی اللہ کی بندی تھے، میں نے تجھے معاف کر دیا. کہا کہ ابھی بات مکمل نہیں. واللہ یحب المحسنین، وہ لوگوں کے ساتھ احسان بھی کرتے ہیں. حضرت حسن مسکرائے اور فرمایا جہاں میری باندی میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. جب میں نے تجھے کیا کر دیا؟ آزاد بھی کر دیا. تو اس لیے میرے بھائی ارادے کرو کہ انشاءاللہ یہ 4 نشانیاں اپنے اندر لے کر کے آئیں گے. اپنے غصے کو پی جائیں گے، لوگوں کو معاف کریں گے، اور انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ اور احسان کا سلوک کریں گے انشاءاللہ. اور جس حالت میں بھی ہوں گے اللہ کے نام پر خرچ کریں گے. میرے بھائی یہ اسی طریقے سے آخری عشرہ چل رہا ہے. ہم تمام حضرات اس عشرے کو کامیاب بنائیں اور حضرت شیخ صاحب کو دعائیں دیں کہ جن کی وجہ سے ہم اس آخری عشرے کو اس آخری 10 دن کو کامیاب کر رہے ہیں. اگر حضرت نہ ہوتے تو شاید ہم اپنی چارپائیوں پر اپنے بستروں پر پڑے ہوئے ہوتے. انشاءاللہ اپنے اللہ سے امید رکھیں کہ جب یہ عشرہ مکمل ہو جائے گا اللہ مزدوری میں ہمیں مغفرت عطا کرے گا انشاءاللہ. اللہ مزدوری بھی دے گا نا. تو انشاءاللہ ارادے اور دعا رکھو اپنے اللہ سے کہ اللہ مزدوری میں ہمیں مغفرت عطا کرے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کی مغفرت کرے گا. اس کے علاوہ یہ موقع ہمارے پاس ایسے ہیں، بڑے علماء، بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے، یہاں بڑے بڑے نیک آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جو کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پراگندہ بال ہوتے ہیں، پراگندہ حال ہوتے ہیں. لوگ ان کو مشوروں کے لیے بھی نہیں بلاتے، ان کی کوئی قدر اور منزلت دنیا کے اعتبار سے نہیں ہوتی. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ان کا اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو میرا اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے. ہو سکتا ہے وہ نیک بندہ اس مجلس میں ہو اور ہمارے لیے ایک آنسو بہا دے اور ہم سب کے بیڑے پار ہو جائے. تو اسی لیے میرے بھائی اب دعا کا وقت ہے، اپنے اللہ کو منانے کا وقت ہے. روزانہ ہم اپنے اللہ کو منائیں، آج بھی منائیں گے. اپنی گردنوں کو جھکا لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور اسی طریقے سے شرمندہ ہو جائیں. ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں اور امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں معاف کرے گا.
دعا کر لیں بھائی، شرمندگی کے ساتھ اپنی گردنوں کو جھکا لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور بس اپنے اللہ کو اپنے دل میں حاضر کر لیں۔ میرا اللہ میرے سامنے ہے، میں اپنے اللہ کی خوشامد کر رہا ہوں، جیسے کسی بڑے کی کرتے ہیں نا خوشامد، اور پتہ ہے کہ یہاں سے کام بن جائے گا، ارے میرا اللہ تو بڑوں کا بڑا ہے، وہاں سے تو اور زیادہ کام بنے گا انشاءاللہ۔ جو اللہ کے سامنے اپنے آنسو نکالتے ہیں، اللہ انہیں دنیا کے سامنے آنسو نکالنے سے بچا لیتا ہے۔ بزرگوں کی یہی تو خاصیت ہے کہ اپنے اللہ کے سامنے اتنا آنسو بہاتے ہیں، اتنا آنسو بہاتے ہیں کہ اللہ انہیں دنیا کے لوگوں کے سامنے خودداری عطا کر دیتا ہے۔ کوئی لالچ نہیں، کچھ نہیں، صرف ہم تو اپنے اللہ کے دیوانے ہیں، جو بھی کچھ چاہیے ہمیں اپنے اللہ سے چاہیے۔ اس لیے میرے بھائی جتنے بھی حضرات ہیں انشاءاللہ اس امید کے ساتھ ہاتھ بڑھائیں کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا انشاءاللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ رونے کی کوشش کریں، آنسو بہانے کی کوشش کریں، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا لیں اور ہر آواز پر آمین کہیں، انشاءاللہ کسی نہ کسی کی آمین کو تو اللہ قبول کرے گا۔